बड़े बड़े वहाँ पे अटैक्स हिंदुस्तान की 10 लाख दहशतगर्द आर्मी रोज करती है कश्मीरी अवाम पे। मजाल है कि आज तक कभी भी किसी कश्मीरी ने वहाँ पे अपने जो शोहदा का जो ग्रेवयार्ड है या जो उनकी हिस्टोरिकल जगह हैं उनको कभी भी किसी प्रोटेस्टर ने डैमेज किया हो। और पैलेस्टाइन में भी अगर आप देख लें, वहाँ जिस तरह इजराइल जो कुछ कर रहा है, ये तो दुनिया में मतलब इन्होंने कोई नई तारीख रकम की है। जो भी प्रोटेस्टर्स तो मैं नाम ही नहीं इसको दे सकती, इबरत का निशान इनको बनना चाहिए। और दिस इज एन अनफॉरगिवेबल सिन एंड आई एक्सप्रेस माई कंप्लीट सॉलिडारिटी, माई फैमिली सॉलिडारिटी, the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir की complete solidarity with the state of Pakistan, with the army of Pakistan and with our belief of two nation theory। ये अपनी तरफ से अगर जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, पीछे जो भी ऑब्वियसली दुश्मन का एजेंडा है, इस पे सबसे ज्यादा कौन नाच रहा है, किसके हाँ इसके ऊपर वहाँ पे जश्न मनाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान दिन रात आप वहाँ पे देख लें, वहाँ पे तो लोग वहाँ पे उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इस पे कितनी सेलिब्रेशंस क्या करें क्या ना करें। फायरवर्क्स किए जा रहे हैं दिन रात 24 आवर्स उनका मीडिया दिखा रहा है जैसे उन्होंने कौन सी बैटल जीत ली है। और ये मत भूलें, मैं पाकिस्तानी अवाम को भी ये कहना चाहती हूँ, 5 अगस्त 2019 को जब शहर कटी है तो तब भी मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान में कश्मीर इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। इस वक्त कामनेस की जरूरत थी, इस वक्त यूनिटी की जरूरत थी, मुल्क को एक होना था, सियासी पार्टीज को कूल हेडेडली अपने आप को अपने इंटरनल इशू से निकल के पाकिस्तान और कश्मीर की आवाज बननी थी। और मैं इनको भी अभी भी यही कहूंगी, मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, कामनेस नहीं है, अमन नहीं है और इंतशार फैलाया जा रहा है शरारत के थ्रू और उसी को बेचा जा रहा है उस मंजन को। तो ये वंस एंड फॉर ऑल रुकना पड़ेगा। और इसके पीछे जो फोर्स है जिनका डिजाइन, क्योंकि मेरे से बेहतर, मिसाल मलिक से बेहतर, कश्मीरी कौम से बेहतर कोई भी नहीं जानता आजादी की कदर इस वक्त। क्योंकि आप अगर 1947 की बात करें, पाकिस्तान मूवमेंट की बात करें, उस वक्त ना आप थे ना हम थे। मगर जब मैं 6 सितंबर 2009 को जब पहली दफा शादी के बाद मैं मकबूजा जम्मू कश्मीर गई, 6 सितंबर जो पाकिस्तान का डिफेंस डे है, अल्लाह की शान है या अल्लाह की कुदरत है कि वही डे था और मैं पाकिस्तान की पहली पब्लिक फिगर बनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में। और सबसे पहला काम मेरे शौहर मोहम्मद यासीन मलिक जो इस वक्त तिहाड़ के डेथ सेल में है और जो कुछ उनके साथ हो रहा है मैं उस पर भी आऊंगी, उन्होंने मुझे सबसे पहले एयरपोर्ट से उतरते ही शोहदा का जो कब्रिस्तान है वहां वो मुझे लेकर गए और कहा यहाँ पे आके फातिहा पढ़े। ये मुकाम जो शोहदा का होता है उन्हीं की वजह से, शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। फिर उसके बाद वो मुझे वहाँ पे बहुत जो अजीम जो शोहदा है उनकी फैमिली से जाके मिलवाया, उनके घरों में जाके मैं उनको गले मिली। क्या क्या कुर्बानी है कश्मीरी कौम की और जो पाकिस्तान के लिए भी जो कुर्बानियां दी हैं। सीसा पे लाई दीवार एक तो कश्मीर की तहरीक रही है पाकिस्तान को बचाने के लिए और दूसरी पाकिस्तान आर्मी। और ये हिस्ट्री में हमने देखा है कि अगर कोई मुल्क खुदा ना खास्ता अपने मुहाफिज के ही गले पड़ जाए तो वो मुल्क निस्फ नाबूद हो जाते, तबाह हो जाते। और ये जो झूठी साजिश की गई है ये इबरतनाक इसका एंड होगा इंशाल्लाह ताला और पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। और जब मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे कराची भी गई, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे दिन रात हम इस क़यामत से गुजर रहे हैं कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। ये एक दिन एक इलेक्शन की बात नहीं होती या एक बड़े जलसे की बात नहीं होती है, ये तो एक नस्ल दर कुर्बानियां दी जाती हैं। और पाकिस्तान का साइज अगर देखा जाए ज्योग्राफिकली बहुत छोटा है हिंदुस्तान से, मगर मुझे पता है कि जब मैं हिंदुस्तान जाती थी और जब मकबूजा जम्मू कश्मीर जाती थी तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में उनको सबसे ज्यादा दहशत डर किससे लगता था? पाकिस्तान के मुहाफिजों से, क्योंकि शहादत उनका मकसद है, वो किसी से नहीं डरते। और आप लोग चैन की नींद सोते हैं तो वो आपको बॉर्डरों पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रोटेक्ट करते हैं। आप एक दिन भी नहीं गुजारा कर सकते जिस अजाब से कश्मीरी कौम गुजरती है मकबूजा जम्मू कश्मीर की। ना हमारी कोई आर्मी है, हमारे लीडर्स को तय खानों में जाके कत्ल कर दिया जाता है, फांसी घाट चढ़ा दिया जाता है। इस वक्त भी जो नया शोशा मोदी की खूनी सरकार ने छोड़ा है, उनको यासीन साहब की सजा उम्र कैद को 2 साल 1 साल पूरा हो गया है 25 मई को। और क्या उन्होंने अनाउंस किया कि उनको अब फांसी दे दी जाए। एनआई की जाली जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है
جس کا کوئی جواز یا رائٹ نہیں بنتا, اس نے دلی ہائی کورٹ کے اندر اپلیکیشن فائل کی ہے کہ یاسین صاحب کو جلد از جلد پھانسی گھاٹ پہ چڑھایا جائے. مگر یہ ان کی بھول ہے. یہ میں مودی کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں, تمہاری بھول ہے بھائی. کوئی کشمیری موت سے نہیں ڈرتا. موت پہلے ہے, شہادت کا خواب ہر کشمیری کے دلوں کے اندر ہے. یاسین صاحب ایک شخص نہیں ہے, ایک آدمی نہیں ہے, پوری ریولوشن کا نام ہے. سعید علی گیلانی صاحب کے ساتھ جو ان کو حراست کے دوران جس طرح ان کا قتل ہوا, اور پھر اس کے ساتھ ان کی جسد خاکی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, یہ سب وہ عظیم حریت کے رہنما, ان کو دفنانے کی بھی جو اسلامی رسومات ہیں وہ پوری نہیں کی. یہ ہوتا ہے جب آزادی نہیں ہوتی. جس آزادی کے لیے کشمیری قوم دن رات جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے. کسی گھر کے اندر بھی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے, کسی بچے کی زندگی محفوظ نہیں ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, کیونکہ ان کے پاس کوئی محافظ نہیں ہے جو ان کی 10 لاکھ دہشت گرد آرمی کا مقابلہ کرے. ہمارے پاس کفن ہے, اور انہی کفن سے جو باندھ کے جو ہم نکلتے 75 سال سے ہم مقابلہ کریں. خدا کا واسطہ ہے, پاکستانی عوام کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ اگر محاصرہ کرنا ہی تھا, کاش آپ کرتے انڈین ہائی کمیشن کا. کاش آپ کو یاد آتا کہ جو پاکستان میں پانی آتا ہے وہ ہمارا خون ہے. تحریک ہم چلا رہے ہیں, وہاں پہ 75 سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں, اور ان کے خون پہ یہاں پانی آتا ہے. اس سے بڑا کون سا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کشمیر کا, جو ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. آپ نیوکلیئر کس وجہ سے, جو آپ کی پاکستان آرمی 5 گنا بڑی آرمی کا مقابلہ کیسے کر رہی ہے, کتنی بہادری کتنی دلیری سے. اور اس کے بعد پاکستان تو آ گیا وجود میں, اس کے بعد ہر دفعہ دشمن نے آپ کے ساتھ جنگیں چھیڑی. کیوں چھیڑی جنگیں, کیوں یہ شہید ہوئے اتنے بڑے بڑے عظیم ہستیاں جنگوں کے اندر کشمیر کے لیے. دشمن کون ہے؟ ہندوستان ہے آپ کا اصل دشمن. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ نیوکلیئر وار ہو, اللہ نہ کرے. ہم تو ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو. مگر اس طرح کی شرارتیں کرنے سے ملک ٹوٹتے نہیں ہیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان نے اپنی کور کھو دی ہے. اگر وہ جشن منا رہا ہے, دیکھیں کیا کیا اس کی فالٹ لائنز ہے مودی کی. وہاں پہ تو وہ کرناٹکا میں بھی الیکشن ہار گیا ہے. پھر اس کے بعد G20 کے اندر بہت سے ممالک نے, خاص طور پہ چائنا اور سعودیہ نے بائیکاٹ کیا ہے. اب تو ورلڈ ڈائنامکس پوری بدلتی جا رہی ہیں. یہ اس کی بھول ہے کہ یہ اگر ایک پھانسی پہ چڑھا دے گا خدا نہ خواستہ یاسین صاحب کو, تو یہ جیت جائے گا الیکشنز کی وہ بات ہی نہیں ہے. یہ تو اپنی قبر کھود رہا ہے. یاسین صاحب کو کچھ ہوا, یہ سمجھتا ہے کوئی رد عمل نہیں آئے گا کشمیری قوم سے. یہ ان کی بھول ہے بہت بڑی. ہم کھڑے ہیں, ہم لوگ ہر دنیا کے ہر کونے تک جائیں گے. یاسین صاحب اور جتنی بھی کشمیری حریت کی قیادت ہے, اور یہ شہیدوں کے ہم وارث ہیں, ہم زندہ ہیں. کشمیری قوم بھی زندہ ہے, پاکستانی قوم بھی زندہ ہے. مگر جو بھی بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے, ان کی آواز کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے. زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اور میرا دل واقعی خون کے آنسو رو رہا ہے, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو قربانیاں دیں, جو پاکستان موومنٹ میں, آج کے بچوں کو کیا پتا کیا ہوتا ہے محاصرہ, کیا ہوتا ہے دہشت گرد آرمیوں کے حملے, کیا ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر گھر میں کوئی ہاف وڈو, کوئی وڈو, کوئی ہاف مدر, کوئی ہاف آرفن. ریپ ایز اے ویپن آف وار ہر روز یوز کیا جاتا ہے ہر گھر کے اندر. اس کا کوئی اسٹیٹسٹک ڈیٹا نہیں ہے. یہاں میڈیا ہے نا, آپ لوگ شور مچائیں گے تو میڈیا آ جائے گا. وہاں کوئی میڈیا ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیاروں کی لاشیں نہیں دی جاتی دفنانے کے لیے. ہم نے یہ دیکھا ہے مقبول بٹ شہید کی, جس طرح ان کو پھانسی دی گئی تہار کے ڈیتھ سیل کے اندر, اس کے بعد جو افضل گرو کو پھانسی دی گئی, آج تک ان کی جسد خاکی نہیں ملی. وہیں پہ یاسین صاحب کو رکھا ہے. لیڈرز یہ ہوتے ہیں, لیڈرز اپنے گھروں کو نہیں جلاتے. لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں, موت سے نہیں ڈرتے, پہلے وہ جاتے ہیں جیلوں میں. یاسین صاحب نے کہا تہار کے دروازے کھولو, میں خود آ رہا ہوں, میں بےتاب ہوں آنے کے لیے. جیل, موتوں سے, شہادتوں سے کوئی قوم نہیں ٹوٹتی ہے جو کشمیری قوم ہے. دنیا کا اس صدی کا معجزہ ہے جس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور آج جو یہاں پہ میرا آنا, میں صرف اپنی ذات کی بات نہیں کری, یہ ساری مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے یکجہتی میں. اور پاکستان آرمی اپنے آپ کو جو ون آف دا اسٹرانگیسٹ آرمی ہے, وی آر پراؤڈ آف دیم. اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اکٹھے مل کے قوم, پوری قوم جو ہے, اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے.
اس وقت ہم لوگ اپنے انٹرنل مسئلوں کو چھوڑ کے ایک قوم ہو کے ہم دشمن کو ہرائیں گے, اور دشمن کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کشمیر کے اوپر آپ لوگ جو پروٹیسٹ ریلیاں کرتے ہیں اس کے اوپر آپ محاصرے کریں, دشمن کی ایکسپوز کریں پوری دنیا میں بھی جو اوورسیز پاکستانیز اور کشمیری ہیں. اس وقت آپ اپنی ہائی کمیشنز کے باہر, اس کے بجائے آپ لوگ ہندوستان کی ہائی کمیشن, ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ساری قابل عزت ہے پولیٹیکل پارٹیز, مگر کاش کہ پاکستان کا ڈائسپورا پوری دنیا میں صرف ایک نعرہ لگائے, اور پاکستان کے اندر بھی یہی نعرہ ہے کہ آزادی کا مطلب ہی صرف یہی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ کشمیریوں کو آزاد کروائے ہندوستان سے. بہت بہت شکریہ. ایز چیئرمین PNR, آفٹر مشیل ملک نے آپ کو اپنے جذبات سے بتایا, اس موقع پہ آ کے میں صرف بریف بات یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ہوا جس کو ساری دنیا کا پتہ ہے, نیور اگین, یہ سن لیں, میں نے انگریزی کے 2 لفظ بولے ہیں, نیور اگین, یہ دوبارہ اس طرح کی چیز کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کا کیا طریقہ ہے کہ جنہوں نے یہ کیا, کروایا, اس میں حصہ لیا, یا اس کی کسی قسم کی سپورٹ کی یا پلاننگ کی یا وغیرہ وغیرہ فیسیلیٹیشن کی, ان سب کو وہ سزا ملے جو آج تک پاکستان میں کسی کو نہیں دی گئی. They have to be punished, and you have to make sure that all anarchists and all terrorists finish in Pakistan. تاکہ پاکستان نکلے, جو میں PNR پاکستان نیشنل فورم کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹ کر دے پاکستان کو, ڈیفینڈ کرے پاکستان کو, تاکہ یہ جو بچے ہیں, یہ جو خواتین ہیں, آپ لوگ جو ہیں, میڈیا ہماری جو پاور ہے, آج ہماری میڈیا پاور بن گئی ہے, تو اپنی پاور دکھائیں, شو دا ورلڈ, پورے پاکستان کو دکھائیں کہ میڈیا جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ اور کسی کے بھی ایجنڈے پہ نہیں چل رہا. اور نہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں کہ میں سیاستدان نہیں ہوں, ہم صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں جیسے مشیل ملک نے کی. سو پاکستان نیشنل فورم موومنٹ, مشیل ملک اینڈ آل پیٹریوٹک پاکستانیز, اور ہمارا میڈیا جو پاکستان کے ساتھ ہے, وہ صرف پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کا اتحاد اور پاکستان کا دفاع, یونائٹ پاکستان, ڈیفینڈ پاکستان, ریفارم پاکستان. پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت اچھا, بہت اچھا. یہ پانی پکڑ رہی. سوال کرنے ہیں ابھی آپ نے کچھ کہنا؟ نہیں, انہوں نے سوال کیسے نہیں, آپ کا ایک ایک کر کے پلیز. آپ عالمی عدالتوں میں آپ نے کیا ہے یا پاکستان کی سپورٹ ہے پاکستانی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں, آفیشیلی پاکستان پرنسپل پارٹی ہے, ون آف دا مین پارٹیز ہے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق, اور یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور یہاں پہ اس طرح کے جھوٹے NIA کے مقدموں کے تھرو کشمیریوں کو پنش کرنا اور فراڈولنٹ ٹیررزم کے چارجز ڈالنا, میں پوچھنا چاہتی ہوں ہندوستان سے کہ یہ وہی فارمولا ریپیٹ کر رہے ہیں جو برٹش کولونیلسٹ نے کیا تھا, اور وہاں پہ جس طریقے سے جو سلوک کیا گیا تھا, جو لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا, چاہے وہ بھگت سنگھ ہوں, چاہے وہ وہاں پہ سبھاش چندر بوس ہوں, اور بھی جو ان کے فریڈم فائٹرز تھے وہ ہوں, مگر منگل پانڈے کیا وہ بھی دہشت گرد تھے؟ پھر اگر یاسین ملک دہشت گرد ہیں, کشمیر کے سارے حریت رہنما دہشت گرد ان کو نظر آتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کو وہ پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں, تو یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ وہی چیزوں کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر اس وقت کے جو فریڈم فائٹرز تھے, جس کے اندر منگل پانڈے ہو گئے, جس میں بھگت سنگھ ہو گئے, اگر ان کی جو سٹیٹس تھا, جو ان کی فریڈم فائٹنگ کا ان کو جو ٹائٹل جو ملا ہے ہندوستان کی طرف سے, فتح تو انہی کو ملی. یاسین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے مقبول بٹ شہید کی طرح. تحریکیں اس طرح نہیں دفنائی جاتی, یہ یونیورسل لا ہے, یہ ریپیٹ کر رہے ہیں. مقبول بٹ شہید کے بعد بھی تحریک میں اور جوش آیا, افضل گرو شہید کے بعد بھی اور جوش آیا, اور یاسین صاحب نے تو ہمیشہ سے بچپن سے ہی وہ ان کے 3rd ڈگری ٹارچر کو برداشت کریں. وہ تو مجاہد ہے اللہ کا, مجھے فخر ہے اپنے ہسبینڈ کے اوپر, مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے, مگر وہ ایک دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے پاس علم ہے
کشمیر کی آزادی کا اور ہماری حریت کی قیادت کا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جاگے اور اپنا قبلہ درست کرے, اور جو اصل میں جو تحریک ہے, جو اصل میں فاؤنڈیشنز ہے پاکستان کی, وہ ہیں ہی شہرگ ہے آپ کی. آپ نے اس کے لیے پوری دنیا کے اندر ایز اے قوم یونیفائڈ ہو میں, یہ فورن منسٹر کا صرف رسپانسبلٹی نہیں ہوتی یا سٹنگ گورنمنٹس کی نہیں ہوتی, یہ تحریک ایک جذبہ ہوتا ہے, اس کو زندہ رکھنا ہے. پیلسٹائن کے اندر دیکھ لیں, پوری دنیا کے اندر جس طرح وہ اپنا مقدمہ لڑے, اسی طرح ہم بھی اپنا لڑیں. اور میں بھی گورنمنٹ سے کہوں گی کہ میرا بھی جو مسئلہ ہے, ایک دہشت گرد کلبھوشن یادو کا میٹر ہندوستان لے کے جا سکتا ہے عالمی اداروں کے اندر, تو وائی ناٹ دا کیس. میں ایک پاکستانی بھی ہوں اور فرسٹ پاکستانی پبلک فگر ہوں ان انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. میرے شوہر جو کشمیر کے عظیم حریت رہنما ہے, ان کی جان کو سخت خطرہ ہے. منڈے کے دن ان کے خلاف کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے, جو آلریڈی NIA نے کہہ دیا ہے کہ ان کو پھانسی دی جائے, اور وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے دلی ہائی کورٹ کے اندر ان کے خلاف. اور ان کو کوئی کشمیری جو, چاہے ہماری قیادت ہو چاہے ہماری عوام ہو, ہم سب رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں. ہمارا سب سے پرامن پوری دنیا میں اگر کوئی سیاسی تحریک ہے تو وہ کشمیریوں کی ہے دنیا کی, اور سب سے بڑی آکوپیشن کا بھی ہم نے حد مقابلہ کر رہے ہیں, مگر رول آف لا ہے ہی نہیں کشمیریوں کے لیے ہندوستان کے کورٹس کے اندر. نہ کوئی جسٹس سسٹم ہے, بلیک جسٹس ہے, بلکہ جوڈیشل مرڈر کیا جا رہا ہے میرے شوہر محمد یاسین ملک کا. اچھا وشال, یہ بتائیے گا جو یہ جناح ہاؤس ہو یا آرمی تنصیبات پر حملے ہوں اور شہداء کی خاص طور پر جس طرح انہوں نے کیا ہے, اس حوالے سے آپ نے ویسے تو بیان کر دیا ہے, لیکن کیٹاگوریکلی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو نہیں جلاتا اور قربانی خود دیتا ہے. تو کوئی عمران خان صاحب کو میسیج دیں گی کہ وہ کشمیر کے بھی سفیر تھے, کشمیر سے کے سفیر سے ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں یہ جو کچھ ہوا ہے, تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں بھائی میرے, میں نا پاکستان کی لوکل پالیٹکس میں کوئی بات زیادہ نہیں کرتی, حالانکہ میں سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہوں. میرا اپنا ملک ہے, ہمارے خاندان کا خون کا آخری قطرہ بھی قربان ہے پاکستان اور کشمیر کے لیے, اور ہم لوگ ایک برج ہیں کشمیر اور پاکستان کے بیچ میں جب سے میری شادی ہوئی ہے. اور میں نے یہ کہ شادی نہیں ہے بلکہ ایک پوری تحریک کے ساتھ جو ایک رشتہ جوڑا گیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں زندگی ایک بہت چھوٹی چیز ہے قربان کرنے کے لیے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں وہاں جا کے لوگوں کے دکھ درد کو سنوں, ان کی قربانیاں, ان کے گلے شکوے, ان کو ہمت دوں, ان کو حوصلہ دوں, ان کا پیغام دنیا تک پہنچاؤں. اور خاص طور پہ یاسین صاحب نے مجھے ہمیشہ کہا کہ دوسروں کا نام لیا کرو, اپنی بات نہ کیا کرو اور میری بات نہ کرو, ہماری آخر میں کیا کرو. مگر کیونکہ میں ایک وائف بھی ہوں اور ان کے اوپر جو اس وقت جو پھانسی گھاٹ پہ ان کو چڑھایا جا رہا ہے, میں مجبور ہوں, یہ میرا رائٹ ہے. ہمیں تو ان سے بات کرنے کی بھی نہیں اجازت دی گئی دنیا میں, چاہے نیلسن منڈیلا ہے, بڑے سے بڑے ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھے, ان کی بیٹی ان کو ملنے جاتی تھی, ان کو جب پھانسی لگی اس سے پہلے ان کی وائف ملنے جاتی تھی. واحد ہمارا ایک کیس ہے کہ بچی ہماری 2 سال کی تھی جب اس کے والد جو تھے اس سے جدا ہوئے, اور اب دیکھ لیں 11 سال کی ہو گئی ہے, 8.5 سال ہونے والے ہیں, ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی ہے. یہ قربانی ہم اپنی ذات کے لیے نہیں دے رہے, نہ ان سے فون پہ بات ہو سکتی ہے, نہ ویڈیو پہ بات ہو سکتی ہے, نہ ہم ان کو لیٹر بھیج سکتے ہیں, اور ان کو نہ کوئی تصویر, اور ان کو ایک ڈیتھ سیل میں 5x7 فیٹ کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, اور فزیکل اور مینٹل 3rd ڈگری ٹارچر, نہ کوئی ان کو لائر دیا گیا ہے. میں نے آنکھ ہی ایسے بڑے بڑے لیڈرز میں کھولی ہے. سعید علی گیلانی شہید کی کو میں ملی ہوئی ہوں, میں نے کشمیر کی تحریک کے عظیم ترین رہنما دیکھیں, میرے آئیڈیل قائد اعظم محمد علی جناح ہے اور کشمیر کی حریت کی عادت ہے. میں وہ جو ان کا کیلیبر جو سٹیٹس ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کے بھی لیڈر جو ہیں وہ ان سے سیکھیں اور صبر کریں, حوصلہ کریں. آپس میں ہو جاتی ہیں لڑائیاں, مگر ملک ہے تو سب کچھ ہے, ورنہ کچھ نہیں ہے. اور یہ ملک شہیدوں کے خون سے رچا ہوا ہے, پاکستان کے شہیدوں کے اور کشمیر کے شہداء کے خون سے. تو یہ جو مٹی ہے یہ بھی بولتی ہے. تو آپ لوگ, یہ عبادت کی جگہ ہے, مقام ہوتا ہے. یہاں پہ آنا میرا دل پھٹ گیا ہے. مجھے پتا ہے کس طریقے سے وہاں پہ ہمارے باڈی سرچز, گالیاں دی جاتی ہیں اور ٹارچر کیا جاتا ہے عورتوں کو, گھروں کو ہمارے جلایا جاتا ہے. ہندوستان کی دہشت گرد آرمی, ہمارا گھر کافی دفعہ معصومہ کے اندر جلایا گیا.
میں سب کو یہی کہوں گی کہ اس وقت صرف اور صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ سارا ملک جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے, ایک ہو جائے, یکجا ہو جائے, اور جو بھی آپ کی آئیڈیالوجیز ہیں ان سب کو سائڈ پہ رکھا جائے اور صرف اپنے نیشنل ایشوز کے اوپر یونٹی دکھائیں اور دشمن کو بتا دیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت غیرت والی قوم ہے, اپنے شہداء کا خون جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا اور ان کے وارث زندہ ہے, اور یہی سیکرٹ ہے. اس وقت مجھ سے کوئی بھی پوچھتا ہے کشمیری جو تحریک ہے 75 سالوں سے کسی ڈیفنس سسٹم کے بغیر کیوں چل رہی ہے, نہ کوئی آرمی, کس طرح مقابلہ کرتے ہیں, تو ان کا مقابلے کا جو جذبہ آتا ہے وہ ان کو اپنے شہداء کی وجہ سے آتا ہے, جو عقیدت, جو مقام جو ہے ہمارے شہداء کا, اور جو ہمارے عظیم, وی آر بلیسڈ, کشمیری قوم بہت بلیسڈ ہے کہ اس صدی کے بہادر ترین جو رہنما ہمیں ملے ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ کو دیکھ لیں, تہار جیل کے اندر ہیں, بہت علیل ہیں ان کی طبیعت, مجال ہے کہ انہوں اپنے موقف سے ہٹی ہوں. آپ شبیر شاہ صاحب کے گھر دیکھ لیں, حال ہی میں ان کے گھر میں ریڈ ہوئی ہے, ان کے بھی گھر میں صرف عورتیں تھیں. ہمارے گھر میں بزرگ ساس کو کتنا مارا پیٹا جاتا ہے, وہ بھی ہمارے بھی گھر میں وہاں پہ کوئی مرد نہیں ہے, صرف عورتیں ہی ہیں. لوتا بیٹا ہے ان کا یاسین, اور یہاں پہ ہم تن تنہا سڑکوں پہ چیخیں مار رہے ہیں, دنیا بھر کو بتا رہے ہیں. کیا پاکستانی قوم کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ اس وقت ان کا جو ہے پاکستانی قوم کا فرض ہے کہ وہ کشمیریوں کی دن رات کیمپین کریں, آواز اٹھائیں, ٹویٹر ٹرینڈز چلائیں, سوشل میڈیا پہ دشمن کو ایکسپوز کریں. مودی سے بدتر کوئی خونی ہٹلر نہیں ہے اس وقت, اس صدی کا ہٹلر ہے وہ, اور جتنا خون بہا ہے اس نے مسلمانوں کا اور خاص طور پہ کشمیریوں کا, اور جو اپنے ہاں مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے وہ تو اپنی سارا کا سارا قبر کھود رہا ہے. ہندوستان تو ٹوٹ رہا ہے, مگر پاکستان جو ہے اس کو مضبوط ہونا ہے, اور جتنا اسٹرانگ پاکستان ہوگا اور پاکستان کا ڈیفنس اور پاکستان کی آرمی اتنا ہی زیادہ خطے کے اندر امن کی اور کشمیر کی آزادی کا ہوپ ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تمام میڈیا سے ایک ریکویسٹ ہے, یاسین ملک صاحب کے ساتھ جو بتایا ہے مشیل نے, جو کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سب کو ریاست پاکستان, حکومت اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور باقی سول سوسائٹی وہ تو کرے گی, لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا پاکستان کا, وی آر پراؤڈ آف آر میڈیا. آپ پیٹریوٹس ہیں, اصل پیٹریوٹس ہیں, آپ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, کیونکہ فرسٹ بیٹل از میڈیا بیٹل. اب زمانے میں پہلی جنگ آپ کی ہے. پلیز ہیلپ پر, پلیز ہیلپ کشمیریز, پلیز ہیلپ پاکستان. یہ ہے آپ کا کاز, اس کے لیے سب مل کے کریں. یاسین ملک, کشمیر کی آزادی, پاکستان, انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. یہ آپ کا ایک موٹو نہیں ہے, یہ آپ کی آرٹیکل آف فیتھ ہے. اس کو فالو کریں, ان کو سپورٹ کریں. یہ خود چلا رہی ہیں ساری موومنٹ آپ کے سامنے, جیسے انہوں نے بتایا. پاکستان زندہ باد. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.